औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हम शुरू करते हैं। जाफ़र जाफ़र ज़टली उर्दू के पहले मज़ाहिमती शायर, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये मैंने अभी जो बताया कि ज़टल जो है वो फजूल बेतुकी बात को कहते हैं, और इसी वजह से जो है ये ज़टली मशहूर हो गए, इस तरह की शायरी की वजह से। और मुकम्मल हालात ज़िंदगी इनके नहीं मिलते। अच्छा, इनकी शायरी की अहमियत और हैसियत, और जिसे कहते हैं कि उसकी कितनी बेहतरीन शायरी थी, अब ये मुख्तलिफ जो आरा हैं मुख्तलिफ नाक़दीन की, उससे आप अंदाज़ा लगाइए। कायम चांदपुरी तस्करा निगार भी हैं, इनका जिक्र पहले भी आया है। उन्होंने इनके बारे में कहा कि सुखनवरी की बुनियाद ज़्यादातर हज़ल पर थी, इसलिए ज़टली कहलाए और कलाम मशहूर हुआ। तो यानी कायम चांदपुरी का ये ख्याल था कि इनके मशहूर होने की वजह सिर्फ ये है इनकी हज़ल कोई वजूदा, वो जो बेहुदा कलाम इनका था, वो आम लोगों में जो है वो मशहूर हुआ। उसकी वजह सिर्फ यानी कि ये थी कि लोग इस तरह के कलाम को आम लोग पसंद करते थे, मखसूस पढ़ा लिखा तबका नहीं। ये कायम चांदपुरी का ख्याल था। अच्छा जी, शफीक औरंगाबादी ने कहा कि मुंह फट और शोख मिजाज आदमी था, यानी कि संजीदगी और जो है वो तदब्बुर तफक्कुर, ठीक है, तहजीब, ये इस तरह की चीज उसकी शख्सियत में नहीं थी। अच्छा जी, बादशाह मोहम्मद आजम, बादशाह वक्त मोहम्मद आजम, उन्होंने, वो भी उस दौर के बादशाह भी जो है वो सुखन शनास भी होते थे, और जो है जिसे कहते हैं कि कलाम को समझने वाले भी होते थे, और खुद भी शायर हुआ करते थे। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर जाफर जटल ना कहता तो मलकुश शुअरा का खिताब पाता। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो बड़ा शायर था। मलकुश शुअरा उस दौर का शायरों को मिलने वाला सबसे बड़ा खिताब उस वक्त जो है वो उस दौर का था। बादशाह खुद कह रहा है कि अगर ये जटल ना कहता, अगर ये फजूलियात ना बकता, अगर ये हजल गोई पर मबनी शायरी ना करता, तो इसको मलकुश शुअरा का खिताब मिलता। इसकी शायरी की क्वालिटी, उसका मयार इतना बेहतरीन था। अच्छा जी, इसी तरह जाफर की शायरी को डॉक्टर जमील जालबी ने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। और अब ये देखिएगा कि अभी तो बात सिर्फ उसके जटल की बार बार आ रही है, लेकिन उस जटल के अलावा भी इनकी शायरी में और बहुत कुछ हमें मिलता है। पहला हिस्सा उनका अखलाकी इक़दार पर मबनी उनकी शायरी जो है, पहले दौर की, शुरुआती दौर की, एक हिस्सा उनकी शायरी का है अखलाकी अक़दार। मुख्तलिफ नसीहतें, मुख्तलिफ तरबियती हवाले से जो है चीज़ों को जो है शायरी में शामिल करना, दुनिया की बेसबाती, ठीक है, एहसास फना, इबरत, तसव्वुफ, यानी ये जो है अखलाकी चीजें, संजीदा चीजें हम इन्हें कह सकते हैं। पहले दौर की शायरी में, पहले हिस्से की शायरी में हमें ये चीजें मिलती हैं। अच्छा, इसी तरह इनकी शायरी के दूसरे हिस्से में अपने दौर के हालात का बेलाग बयान है। बेलाग में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उस दौर में शायर जो होते थे, शायर का मतलब दरबारी होना, और दरबारी होने का मतलब कि वो जो है बादशाह को सब कुछ अच्छा अच्छा जो है वो करके दिखाते थे। लेकिन इन्होंने पहली दफा उस दौर में जैसे हालात थे, अपनी शायरी में उसी तरह का जो है उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया कि जी हालात इस वक्त ये है। जो कि मैंने कहा कि उस दौर में कोई मीडिया और अखबारात और इस तरह की चीजें तो होती नहीं थी। सिर्फ बादशाहों के मुशीर वगैरह से बादशाह को हालात जो है वो मुल्क के पता लगते थे। लेकिन वो मुशीर और वजीर जो हालात बताते थे, जाहिर सी बात है उन्होंने तो सब कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये उनका जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इनकी शायरी उस दौर के हालात को सामने लाने में। तीसरा हिस्सा जो है इनका जो है हिजवियात पर मुश्तमिल है। ठीक है, किसी की तजलील तहकीर करने के लिए जो नज़म लिखी जाती है वो हिजू कहलाती है। अब उसमें हिजू जो इन्होंने लिखी है, जरा ये नोट कीजिएगा। जालिम हाकिमों के खिलाफ लिखी, बेईमान वजीरों के खिलाफ लिखी, बुजदिल फौजियों की हिजू लिखी, रिश्वतखोर और बदउनवान और करप्ट अहलकारों की हिजूयात। अब देखिए उस दौर में यानी एक मुकम्मल मज़ाहिमती शायर था।
مزاحمت ہے نا، ظالم حاکموں کے خلاف لکھنا مزاحمت ہے، رشوت خوروں کے خلاف لکھنا یا بزدل فوجیوں کے خلاف لکھنا جو وہ جو ہے مختلف میدان جنگ سے بھاگ آنے کے جو واقعات ہوتے تھے۔ بہرحال جی، چوتھا حصہ ان کا جو ہے وہ طنز اور ظرافت اور مزاحیہ جو ہے وہ شاعری پر مبنی تھا۔ تو یہ جو ہے جعفر زٹلی کے شاعری، اب دیکھیں اس میں اخلاقی شاعری بھی موجود ہے، مزاحمتی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آزادانہ شاعری بھی موجود ہے، اور طنز و مزاح پر مبنی بھی شاعری موجود ہے۔ تو اس لیے دیکھیں وہ جو بادشاہ اعظم خان نے جو بات کہی نا کہ اگر زٹل نہ کہتا تو ملک الشعراء کا خطاب پاتا، یعنی اگر فضول گوئی، فحش گوئی، ٹھیک ہے، بیہودہ الفاظ کا استعمال، ٹھیک ہے، بیہودہ موضوعات کو شاعری کا جو ہے وہ حصہ بنانا، اگر یہ سب کچھ نہ کرتا تو واقعی یہ ملک الشعراء یعنی ایک بہت بڑا شاعر جو ہے وہ کہلاتا۔ بہرحال جی، اس کے بعد اب ذرا ہم آگے چلیں۔ اب فرخ سیر جو ہے، بادشاہ محمد اعظم شاہ کا بھی ذکر آیا نا، اعظم شاہ کے بعد جب فروخ سیر بادشاہ بنا، یہ جو ہے نا فروخ سیر انتہائی ظالم انسان تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی اپنے مخالف گروہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کروایا، اور ان لوگوں میں بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں بہت نامور وزیر، مشیر اور شاعر اور جو ہے مختلف فنون کے ماہر، ان لوگوں کو قتل کروایا، یہاں تک کہ سابق بادشاہ اعظم شاہ، اس کے بیٹے جس کا نام والا توار جو ہے وہ ملا، اور اپنے ہی 10 سالہ بھائی ہمایوں بخت، ان کی آنکھیں نکلوا دی اس نے، اتنا ظالم آدمی تھا فروخ۔ بہرحال اب دیکھیں یہ جو اتنا ظلم وہ کر رہا تھا، یقیناً اس ظلم کی وجہ سے عوام میں بے چینی تھی، عوام جو ہے بے چینی تھی، لیکن بادشاہ تھا وہ اور ظالم بادشاہ تھا، تو لوگ جو ہے ڈر کی وجہ سے یہ چیزیں زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، فروخ سیر جو تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو ہے تسمے کا پھندے سے جو ہے نا ہلاک کرنا اس کو بڑا پسند تھا۔ تسمہ، چھوٹی ڈوری جسے کہتے ہیں، جس طرح جوتے میں جو ہے وہ لیسز ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ مخالفین کو اس طرح اس کے پھندا لگا کے اس سے مارنا جو ہے اس کو بڑا پسند تھا۔ تو بادشاہ بننے پر فروخ سیر نے جو سکہ جاری کیا، تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک یادگاری سکہ، یادگاری نوٹ، جس طرح بھی 75 روپے کا نوٹ یادگاری ایک نوٹ آیا تھا، پاکستان کی گولڈن جوبلی پہ 50 روپے کا سکہ جو ہے وہ جاری ہوا تھا، اس طرح یادگار ایونٹ کے لیے کچھ یادگاری سکے جو ہے وہ جاری اس دور میں بھی بہرحال ہوا۔ تو جب بادشاہ فروخ سیر جب بادشاہ بنا تو اس نے جو سکہ جاری کیا اس پر جو ہے وہ یہ شعر درج تھا، فارسی میں ہے: سکہ زد از فضل حق پر سیم و زر، بادشاہ بہروبر فروخ سیر، کہ حق تعالی کی طرف سے فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ اب جو ہے سیم اور زر، ہر قسم کی دولت پر جو ہے، سیم کہتے ہیں چاندی کو، زر کہتے ہیں سونے کو، ہر قسم کی دولت پر بادشاہ، بادشاہت ہے کس کی؟ بادشاہ فروخ سیر کی، جو کہ بحر و بر یعنی خشکی و ترک دونوں کا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہے سکے پر لکھوایا گیا۔ اچھا، ایسا ظالم بادشاہ، اچھا صرف یہ ظالم ہی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ نکما بھی ہوتا ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے، وہ نکما بھی تھا۔ تو اس دور میں مہنگائی بھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔ اب یہ دیکھیے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ جعفر زٹلی شاید آج کے دور کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، تو مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جعفر زٹلی دیکھیں، اس کا جو قتل عام تھا فروخ سیر بادشاہ کا، جو اس نے قتل عام کروایا، جعفر زٹلی اس کا عینی شاہد تھا، وہ ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے جو ذکر کیا نا کہ ادیب جو ہوتا ہے بہت حساس بھی ہوتا ہے اور باشعور بھی ہوتا ہے، وہ اس ظلم کو محسوس کر رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے، اچھا وہ اس کے ملک کے خراب حالات، مہنگائی، اس کو بھی محسوس کر رہا تھا، بیجا ٹیکس اس دور میں محصول جو کہلاتا تھا وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس شعر کی، وہ جو سکے بل جو ہے وہ لکھوایا گیا تھا، اس کی پیروڈی بنائی، اس کی نقل تیار کی۔ اور کیسے نقل تیار کی، یہ دیکھیں اس طرح:
کہ سکہ زد بر گندمو موٹھو مٹر بادشاہ تسمکش فروخ سیر. کہہ رہے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ سونا اور چاندی تو جو ہے وہ نظر نہیں آتا. بہرحال گندم، ٹھیک ہے، موٹ مٹر دالیں، ان پر جو ہے وہ بادشاہ کی جو ہے وہ بادشاہت نظر آتی ہے. یعنی اس پہ یہ جو ہے اس نے جو ٹیکس لگائے ہیں، یعنی مہنگی چیزوں پہ بادشاہت اس کی نظر آتی ہے. بادشاہ تسما کش فروخ سے، اب یہ تسما بھی ذکر آیا ہے نا کہ تسمے کے پھندے سے وہ لوگوں کو ہلاک کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے جعفر زٹلی نے اس شعر کو اس طرح تبدیل کیا. اچھا، بعض جگہوں پر یہ پسا کش بھی ہے، اور پسا جو ہے وہ پسا کش جو ہے مچھر مار، جسے جو ہے کہتے ہیں مچھر مارنے والا، یعنی تزیق کے انداز میں. اور مختلف اس کے جو ہے نا وہ الفاظ جو ہے وہ ملتے ہیں. تو یہ جو ہے، اب یہ جب اس نے پیروڈی بنائی، اب دیکھیں عوام کا غم و غصہ تو موجود تھا پہلے سے، اس لیے، اور عوام کے غم و غصے کا، یعنی کہ یہ شعر جو تھا وہ عکاس بھی تھا. وہ اس چیز کو جو ہے وہ عکاسی کر رہا تھا کہ لوگ واقعی مہنگائی سے پریشان تھے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان تھے. تو یہ شعر بہت مشہور ہو گیا، یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اور اتنا مشہور ہوا کہ یہ بہرحال بادشاہ تک بھی پہنچ گیا. اور جب بادشاہ تک پہنچ گیا تو بادشاہ نے، فروخ سیر جو بادشاہ تھا، اس نے اس شعر کی وجہ سے جعفر زٹلی کو قتل کروا دیا. ٹھیک ہے جی، 1713 میں یہ جعفر زٹلی کا جو ہے وہ قتل کروایا، ریاستی قتل جسے کہتے ہیں. اور کس بنیاد پر؟ دیکھیں جی، مزاحمتی شاعری کی بنیاد پر، مہنگائی کے خلاف شاعری کی بنیاد پر. ٹھیک، مہنگائی کے خلاف شاعری کی. تو اس لیے جو ہے ہم جعفر زٹلی کو اردو کا پہلا مزاحمتی شاعر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ریٹن ٹیسٹ کے لیے اتنا یاد رکھنا جو ہے وہ بہت ہے کہ جعفر زٹلی کو جو ہے بادشاہ فروخ سیر کے خلاف شعر کہنے پر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، اور اردو کا پہلا مزاحمتی شاعر ہے. لیکن اگر کہیں انٹرویو میں بات ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جعفر زٹلی تھا. ان کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، تو ان کو ہم نے پڑھ لیا. آگے ہم چلتے ہیں. اب دیکھیں جی، ریٹن ٹیسٹ میں پہلے کی گردان بہت ہوتی ہے، پہلا یہ پہلا وہ. تو اب اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، ٹھیک ہے، جس کا دیوان شائع ہوا. دیوان آپ کو پتا ہے غزلیات کے مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں ردیف کے حروف تہجی کے مطابق جو ہے وہ غزلوں کے ترتیب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو قلی قطب شاہ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، یعنی وہ پہلے شاعر ہیں جن کا دیوان شائع ہوا. اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ. اب قلی قطب شاہ یہ جو ہے گولکنڈا جنوبی ہند، حیدرآباد، دکن، اس کے قطب شاہی خاندان کے 5ویں فرما رواں، یعنی 5ویں بادشاہ تھے. ٹھیک ہے، قطب شاہی خاندان کے 5ویں فرما رواں تھے گولکنڈا جنوبی ہند کے. یہ قطب شاہی دور، عادل شاہی دور، یہ مختلف ہیں. ان ادوار کو جو ہے میں نے خود جان بوجھ کر جو ہے وہ اسکپ کیا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اہمیت والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اردو ادب کی تاریخ ہے. لیکن یہ کہ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، اس لیے میں نے ان کو نکال کر جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنا مناسب سمجھا. باقی پورے دور کو میں نے چھوڑ دیا جی. تو 5ویں جو ہے فرما رواں ہیں، اور ان کا تعلق بھی جنوبی ہند سے ہے، حیدرآباد دکن سے ہے. ان کے والد کا نام ابراہیم قطب شاہ تھا، جو کہ ترک و ایران سے تعلق رکھتے تھے. ان کے آباء و اجداد جو ہے ترک اور ایران سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے. یہ قطب شاہی جو دور ہے. ان کی ماں جو ہے بھاگ ولی، یہ تلنگن تھی، یعنی تلنگا، یعنی کہ یہ جو حیدرآباد دکن اور جنوبی ہند کا جو ہے ایک علاقہ ہے، یا دکن کہہ لیں. اچھا، کچھ محققین کہتے ہیں کہ وہ ہندو بھی تھی. تو والد جو ہے وہ ترک ہے اور ماں جو ہے وہ ہندوستانی ہے. اب ذرا آگے دیکھتے ہیں. اسی لیے محققین کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں
ہندوستانی اور ترکو ایرانی دونوں رنگ نظر آتے ہیں ان کی شاعری میں۔ رندی و سرمستی، مستی، شراب نوشی، وہ ترکو ایرانی جو ہے وہ انداز ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور محبوب سے بے پناہ محبت اور بے پناہ محبت کا اظہار، اور محبوب کے گرد چکور کی طرح چکر لگانا۔ چکور جو ہے ایک پرندہ ہے جو کہ چاند کے گرد چکر لگاتا ہے، وہ انداز جو ہے وہ ہندوستانی ہے۔ یہ دونوں جو ہے قلی قطب شاہ کی شاعری میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سلطان قلی قطب شاہ عربی، فارسی اور تیلگو زبانوں میں ماہر تھا۔ ٹھیک ہے، تیلگو زبانیں، عربی، فارسی، اردو اور تیلگو زبان، مہارت ان چار زبانوں میں تھی۔ ٹھیک ہے، تیلگو زبان اس سے تو یعنی کہ آپ واقف بھی ہوں گے، باقی عربی، فارسی، اردو کا تو ذکر آتا ہی ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ فارسی اور اردو میں، ٹھیک ہے، مہارت تھی عربی میں بھی، تیلگو میں، لیکن شاعری جو ہے وہ فارسی اور اردو زبانوں میں ان کی شاعری ہے۔ اچھا، ان کی شاعری میں دکن کے رنگ و جمال کا عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ولی دکنی جمال دوست شاعر، آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، ولی دکنی جیسا ہی حسن و جمال وہ جو ہے ان کی شاعری میں، حسن پرستی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی شاعری میں اپنی کئی محبوباؤں، جن کے لیے پیاری کا لفظ استعمال کرتے تھے شاعری میں، اپنی کئی محبوباؤں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی شاعری میں، جن میں سے ایک بھاگمتی یا بھاگ بھری بھی جو ہے نا کچھ محققین کہتے ہیں اس کا نام تھا، وہ زیادہ مشہور ہے۔ اور اسی کے نام پر، اچھا، یہ گولکنڈا جو ہے انہوں نے، یہ ان کا صدر مقام بھی یہی تھا۔ گولکنڈا جو شہر ہے، صدر مقام یعنی کیپٹل سٹی یہی تھا۔ قلی قطب شاہ نے کیپٹل ایک تو چینج کیا، اور حیدرآباد شہر جو تھا اس کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ قلی قطب شاہ نے، یہ ہسٹری میں یہ چیز بھی ہے، اور اس کا نام بھی تبدیل کیا۔ بھاگمتی آباد یا بھاگ بھری آباد جو ہے انہوں نے اس کا نام بھی چینج کیا۔ وہ جو ہے ان کی ایک محبوبوں میں سے ایک محبوبہ تھی۔ اچھا، حیدرآباد جس طرح ہر شہر کی جو ہے نا ایک آئیکن کوئی ہوتا ہے، کوئی سمبل ہوتا ہے، جس طرح سکھر کا جو ہے وہ معصوم شاہ کا مینارہ جو ہے، سکھر کا جہاں ذکر ہوتا ہے اگر کوئی ویژول تصویر ہو تو اس میں معصوم شاہ کا مینارہ، لاہور کے لیے مینار پاکستان، اسلام آباد کے لیے فیصل مسجد، تو یہ ہر شہر کا کوئی نہ کوئی جو ہے آئیکن، جو کوئی علامت ہوتی ہے۔ تو حیدرآباد کا جو چار مینار، حیدرآباد دکن آپ لکھیں گے نا تو اس کا جو سیمبل آئے گا چار مینار، وہ بھی انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ بادشاہ بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ بہرحال اردو شاعری کا دیوان کلیات قطب شاہ ان کا مشہور ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ کلیات مجموعی شاعری کا جو ہے وہ آپ کا یعنی کہ وہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ کلیات جو ہوتا ہے اس میں شاعر کی مکمل شاعری ہوتی ہے۔ اب اسی کلیات میں دیوان بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے، یعنی دیوان بھی اسی میں شامل ہے، اور دیگر ان کے رباعیات، مثنوی اور دیگر چیزیں بھی، اور غزلیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، انہوں نے متعدد تخلص استعمال کیے، محمد، قطب شاہ، شیخ غازی، راجہ ترک کمان وغیرہ۔ اچھا، کثرت شراب نوشی اور زن پرستی، جنسی بہرہ روی کے باعث آخری عمر میں شدید بیمار جو ہے رہے، اور ان کو جو ہے شدید انفیکشن کی حالت میں کافی عرصے تک بخار رہا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو ہے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو ہے قلی قطب شاہ، یہ جو ہے ان کے ہم نے کچھ جو ہے ہلکا پھلکا لائیو اسکیچ اور ان کے کارناموں کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے دیکھیں حیدرآباد دکن کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اب اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تو پڑھ لیا، بات تو یہ بھی آ سکتی ہے نا کہ جی جب شاعر جو ہے وہ پہلا صاحب دیوان ہے تو شاعری تو خواتین بھی کرتی ہیں، تو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون ہے؟ تو یہ جی ماہ لقا چند، نام نوٹ کر لیں، ماہ لقا چند
یہ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں. اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہ لقا چند. 1675 ان کی پیدائش ہے اور وفات اختلافی ہے. 1823 بہرحال ملتی ہے. 1823 سال اگر ان کی عمر، تو یہ تو 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی. بہرحال اب جو ہے ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اور یہ میں نے کہا کہ پہلا صاحب دیوان، ابھی ہم نے پہلے تین ہو گئے. پہلا مزاحمتی شاعر جعفر زیڈ، پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، اور پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہ لقا چند. یہ جو ہے اب دکن، یہ اعزاز بھی دکن کو حاصل ہے. یہ اعزاز بھی دکن کو، جنوبی ہند کو حاصل ہے کہ پہلا صاحب دیوان شاعر بھی ان کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، اور پہلی صاحب دیوان شاعرہ بھی انہی کے پاس ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اور اگر کہیں، اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی بھی اسی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکن کا جو دبستان ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ، بہت بڑا کنٹریبیوشن اردو ادب میں ہے. اب ان کا دیوان پہلی مرتبہ 1798 میں مرتب ہوا. ماہ لقا چند کا جو دیوان تھا 1798 عیسوی میں مرتب ہوا، جو کہ انڈیا آفس لندن کی لائبریری میں ابھی بھی محفوظ ہے. ٹھیک ہے، مزید وہ کہیں نہیں ملتا. ٹھیک، جو اصل اوریجنل جسے کہتے ہیں مخطوطہ تھا، وہ جو ہے انڈیا آفس لندن میں موجود ہے ان کے دیوان کا. اور ماہ لقا چند جو ہے اپنے دور کی امیر ترین خاتون تھی. امیر ترین خاتون تھی. اور دیکھیں یہ خاتون شاعرہ ہیں. ٹھیک، اور ایک بہت بڑا گیپ ہے پھر درمیان میں، پھر خاتون شاعرہ نہیں ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اور اس کے بعد پھر جا کر جو ہے وہ ادا جعفری، اور پھر جو ہے وہ پھر ابھی جدید دور کی پروین شاکر. بہرحال اپنے دور کی امیر ترین خاتون تھی، اور فن موسیقی اور رقص میں بھی مہارت رکھتی تھی. ٹھیک ہے جی، میوزک اور ڈانس سے بھی ان کو دلچسپی تھی. اور صرف دلچسپی ہی نہیں تھی، اس میں مہارت بھی رکھتی تھی. اور ساری عمر جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کی وجوہات جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ محققین یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جو ہے والی دکن میر نظام علی خان آصف جاہ کی منظور نظر تھی. ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ تعلق ان کا تھا، اس لیے یہ چھوٹے موٹے کسی فرد کو تو لفٹ بھی نہیں کرواتی تھی. تو اس لیے جو ہے ساری عمر انہوں نے شادی نہیں کی. شاعری، تاریخ، شہ سواری کا مطلب گھڑ سواری جسے کہتے ہیں رائڈنگ، اور تعمیرات، اس سے ان کو شغف تھا. یہ ان کے جو ہے مشغولیات میں سے تھی، ان کی دلچسپیاں تھیں اس میں. اور حیدرآباد میں اپنا مقبرہ خود بنوایا. ٹھیک ہے جی، حیدرآباد میں اپنا مقبرہ، تعمیرات کا بھی شوق تھا نا، حیدرآباد میں اپنا مقبرہ خود بنوایا اور اسی میں دفن بھی ہوئی. حیدرآباد، یہ حیدرآباد دکن ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا دیوان جو ہے وہ صرف 125 غزلوں پر مشتمل ہے. صرف 125 غزلوں پر ان کا دیوان، مختصر سا دیوان ہے، 125 غزلوں پر مشتمل دیوان ہے. اور اس میں بھی ہر غزل 5 اشعار پر مشتمل ہے صرف، یعنی غزلیں بھی بہت طویل طویل نہیں ہیں، 5 اشعار پر مشتمل جو ہے غزلیں ہیں. 125 غزلیں صرف جو ہے، یہ یاد رکھنے والی کچھ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایم سی کیوز اسی طرح کے بنتے ہیں کہ جی مرتب کب، وہ پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون تھی، ٹھیک ہے، ان کا دیوان مرتب کب ہوا، اور جو ہے وہ ان کے دیوان میں کتنی غزلیں شامل ہیں. اس طرح کے سوالات جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، حسب روایت انہوں نے مردانہ اسلوب اور انداز اختیار کیا. یہ غزل جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد شاعر ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے
मर्दाना ही एहसासात और जज्बात को बयान किया जाता है, ठीक है, मर्द की तरफ से ही एहसासात और जज्बात का इजहार होता है। तो इन्होंने भी गजलों में उसी तरह किया। कई जगहों पे, यानी कुछ जगहों पर, सॉरी कई नहीं, कुछ जगहों पर, कुछ गजलों में इन्होंने खवातीन की तरफ से खवातीन के जज्बात का भी इजहार किया है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है जिस तरह का रेख्ती में होता है। रेख्ती, बिल्कुल शुरुआत में हमने बताया था, रेख्ती शायरी की वो सिन्फ है जिसमें औरतों के जज्बात और एहसासात का इजहार किया जाता है, कि औरत अपने महबूब के बारे में किस तरह सोचती है, किस तरह इजहार करती है, किस तरह उसको याद करती है, ये रेख्ती है। और ये रेख्ती जो है, ये भी मर्द शायरी कहा करते थे, लेकिन औरतों की तरफ से कहा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने मर्दाना उसलूब इख्तियार किया, लेकिन जहां पर औरतों के जज्बात का इजहार भी किया, वो भी रेख्ती की तरह नहीं, बहुत अदब और वक़ार के साथ, बिल्कुल मर्दों की तरह। तो ये जो है इनका अंदाज और उस्लूब था। अब जी एक और बात आजकल सामने आ रही है कि जदीद तहकीक की बुनियाद पर पहली साहिब दीवान शायरा लुत्फुन निसा इम्तियाज को करार दिया जा रहा है, और मुहक्किकीन का कहना यह है कि इनका दीवान माह लका से 1 बरस पहले मुरतब हुआ था। अब इस पर मजीद तहकीक जारी है। लुत्फुन निसा इम्तियाज, अच्छा ये एक अरसे तक तहकीक क्यों नहीं हुई? अब जब आप तलाश करेंगे ना पहली साहिब दीवान या पहली शायरा, तो अब इनका जो तखल्लुस था इम्तियाज था। इम्तियाज तखल्लुस होने की वजह से अक्सर मुहक्किकीन तो इन्हें मर्द ही समझते रहे, मर्द शायर समझते रहे, ठीक है। लेकिन जब इनकी एक मसनवी जो है उस पर तहकीक हुई और वो सामने आई, तो पता लगा ये तो खातून है। अब जब पता लगा ये खातून है और साहिब दीवान भी है, तो अब ये जो है ना बहस शुरू हो चुकी है कि अब पहली साहिब दीवान शायरा माहे लका चंद को कहा जाए या लुत्फुन निसा को कहा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक तालिब इल्म कंफ्यूज होता है कि सर सवाल आ जाए तो हमने क्या जवाब देना है। तो उसके हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये जो इस तरह की जो डिस्कशंस है ना, तो उसमें मैं आपको जहां पर 2-3 नाम आते हैं, तो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा कि ऐसे उसमें क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। देखिए, रिटन टेस्ट की बात करते हैं पहले। अगर रिटन टेस्ट में सवाल आता है, वैसे जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो भी कोई कोई ऐसे तो लोग नहीं होते, ऐसे एमई लोग तो नहीं होते, कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं, मौखिक होते हैं। तो वो इस तरह का कंफ्यूजिंग सवाल एक तो देते ही नहीं है। अगर दे भी दिया कि जी उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा कौन है, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में अब या तो लुत्फुन्निसा इम्तियाज का नाम दिया जाएगा, या फिर माहे लका चंद का नाम दिया जाएगा। दोनों में से एक नाम दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोनों में से जो भी नाम हो, आपने उसको क्लिक करना है, आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि दोनों दे दिए, अगर दोनों दे दिए तो अब वो सवाल को थोड़ा सा तब्दील करेंगे। सवाल को कैसे तब्दील करेंगे? इसी तरह तब्दील करेंगे जैसे मैंने जुमले का आगाज किया है, कि जदीद तहकीक की बुनियाद पर पहली साहिब दीवान शायरा किसको करार दिया जा सकता है या किसको करार दिया जा रहा है। सवाल थोड़ा सा चेंज करेगा वो। फिर जो है ना आप, अब जो है जदीद तहकीक की जब जिक्र आ जाए, तो अब आपने माहिर अकाचंद का नाम नहीं लेना, अब आपने लुत्फुन्निसा इम्तियाज का नाम लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, थोड़ा सा जो है मैं वजाहत करना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की और चीजें भी अफसाने में भी आनी है और दीगर जगहों पे भी। अब यही सवाल अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि उर्दू की पहली साहिब दीवान, इंटरव्यू में कभी भी आप 2 और 2 4 की तरह जवाब नहीं देते। इंटरव्यू में असल में आपको अपना मुताला पेश करना होता है। तो इंटरव्यू में आपने दोनों का जिक्र करना है, दोनों का जिक्र करना है कि जी पहली साहिब दीवान शायरा अक्सर नाकदीन के नजदीक माहिला का चंद है, और जदीद तहकीक की बुनियाद पर अब लुत्फुन निसा इम्तियाज का भी नाम आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह जो है इस सवाल का जवाब वो जो है इंटरव्यू में दिया जा सकता है। बाकी रिटर्न का मैंने आपको बता दिया। अब मैंने कहा कि ये पहले 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 ये जो है ना याद करते चलें, ठीक है। पहले नावल निगार का जिक्र पहले आ चुका है, पहले शायर का जिक्र आ चुका है, ठीक। आज पहले मजाहमती शायर का जिक्र आ गया, और इसी तरह
پہلے شہر آشوب نگار بھی رشید حسن خان نے جو ہے ان کو قرار دے دیا، جعفر زٹلی کو. پہلے صاحب دیوان شاعر کا ذکر آ گیا، پہلی صاحب دیوان شاعرہ کا ذکر آ گیا. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے چلیں، تو اس طرح جو ہے ہماری تیاری آگے بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر کل انشاءاللہ جو ہے ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی، تھینک یو بہت سو مچ. شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو.